बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक मरतबा फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया अफगानिस्तान पे और काबुल और नंगरहार पे हमले किए गए हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से खबर जारी की गई वो ये है कि दहशतगर्दों पे हमले किए गए हैं और जो कुछ अस्करी मकामात और अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। ये दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया, लेकिन अफगानिस्तान से कुछ तस्वीर, वीडियोज और इंटरव्यूज सामने आए हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत ने एक दावा किया है, खासतौर पर अफगानिस्तान की वजारत इत्तलात और वजारत सेहत। उन्होंने बताया कि यह हमला एक अस्पताल पर हुआ काबुल में और ये अस्पताल था जो लोग मनशियात के आदी होते हैं उनके इलाज के लिए उन्हें जमा करवा देते हैं अस्पतालों में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये उस नौयत का अस्पताल था और काफी बड़ा अस्पताल था। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस अस्पताल के ऊपर बमबारी हो गई है और इसके नतीजे में जो डिफरेंट इतलात आ रही है, जो एक इंफॉर्मेशन दी है अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने, उन्होंने 200 से ज्यादा अफराद बताया और कुछ मकामी जो सहाफी हैं वो दावा कर रहे हैं कि 400 तक लोग वहां पे जाँ बहक हो गए अस्पताल के ऊपर जो अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो अस्करी जराए हैं, उनके दावे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो सकती है। जबकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी वजारत वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने जो एरियल स्ट्राइक किया है, फिजाई हमला किया है, उसके नतीजे में अस्पताल के ऊपर बम गिरे हैं और वहां पे लोग जाँ बहक हुए हैं। अब इसकी मजीद तहकीकात होंगी, आलमी इदारे इस पे बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाकया है, ये बम किसी का भी गिरा हो, कहीं से भी आया हो, ये किसी ने भी तबाही की हो, लेकिन ये खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग जो एक बिल्डिंग के अंदर बंद है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जहां पे ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है जो मनशियात के आदी हों, उन अस्पतालों को ताले लगे हुए होते हैं, वहां सिक्योरिटी का बड़ा कड़ा इंतजाम होता है और कोशिश की जाती है कि वहां से बाहर ना निकल सकें ये लोग, क्योंकि ये भागने की कोशिश करते हैं दौरान इलाज। तो ऐसी जगह के ऊपर हमला किया गया जहां से लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो ये बड़ा खौफनाक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो तरदीद कर रही है, जराए से अभी तक तरदीद आ रही है और जब इसकी कंफर्मेशन आएगी चीजों की तो नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको बाकी कुछ बताने के काबिल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए, अमेरिका जब जंग जीत रहा होता है ना तो फिर वो एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ जेस्चर्स दे रहे होते हैं, फिर सारे लोग कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन जब अमेरिका जंग नहीं जीत रहा तो हालात बहुत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हमायत खत्म होती जा रही है, हत्ता कि इसराइल की जो हमायत है अमेरिका में वो भी कम हो रही है। अभी एक नया सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तो वैसे ही फारिग हो गई और ये जो जंग है इसको अमेरिकन समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है। ये 84% इसराइली ये समझते हैं, CNN ने जो सर्वे करवाया। और अभी एक और सर्वे में इसराइल की हमायत अमेरिका में कम हो गई है। ये जो अभी गजा के अंदर हुआ उसकी वजह से और खास तौर पे ईरान के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, अमेरिकन ये समझते हैं कि ये नेतन्याहू की वजह से हुआ और अमेरिका भी फंस गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सवालात और जवाब भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। जो अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा। एक तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ये ऑपरेशन था ना जिसका उसने नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये अब एक एपिक फेलियर बनता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ बातें की कि जंग इसी हफ्ते खत्म हो सकती है या जल्द खत्म हो सकती है, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि ईरानी फौजी ताकत को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। फिर सेम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हजारों मिसाइल आसपास के ममालिक पर दाग रहा है जो इस जंग में शामिल होने की तवक्को नहीं रखते। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ना CNN ने एक क्लिप जारी किया जिसमें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप चंद मिनट पहले कोई और बात कर रहा है, चंद मिनट बाद कोई और बात कर रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और इसी में कहता है हमारी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा, हमें मदद चाहिए। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया, हम जंग जीत गए हैं। इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब आप नए हुर्मस को खुलवाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अमेरिका को मदद चाहिए। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब ईरान के पास बहुत थोड़े से मिसाइल, चंद ड्रोन रह गए हैं। इसी में कह रहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग किस्म की बातें एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। CNN ने वो क्लिप काट के लगा दी। CNN डोनाल्ड ट्रंप से बदले ले रहा है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के साथ किया माजी में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी फौजी कुव्वत को हमने तबाह कर दिया है, इस जंग के बाद दुनिया ज्यादा महफूज हो जाएगी। ईरान के पास सिर्फ 8% मिसाइल और चंद ड्रोन बाकी रह गए। कौन गिन गिन के बता रहा है कि 8% है मिसाइल? ईरान तो कह रहा है कि उनके पास बहुत सारे हैं। फिर इन्होंने कहा जी कुछ ममालिक ने हमें मायूस किया है और उन्होंने जंग में ताउन नहीं किया। नेटो के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं मगर वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं है और आबना हुर्मत पे हमें मदद नहीं दी गई। अमेरिका का सिर्फ 1% तेल आता है आबना हुर्मत से, जबकि चीन 90%, जापान 95%, कोरिया अपना 35% तेल आबना हुर्मत के रास्ते से हासिल करता है। ये तमाम ममालिक अपने बहरी बेड़े भेजें और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि आओ और आकर मदद करो और
آپ نے حرمت کو کھلواؤ، ہم سے نہیں کھل رہا. تو یہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ اس کو کھلوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اسرائیل اور امریکہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں تو ایران آٹومیٹکلی اس کو کھول دے گا، کیونکہ ایران کی لڑائی عربوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. ایران نے تو آپ نے حرمت کو بند کیا صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف دینے کے لیے یا دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے یہاں جنگ لگی ہوئی ہے، تمہیں فرق پڑنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے حرمت بند نہیں ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل چاہے 5 سال مارتے رہے ایران کو، دنیا کو پرواہ نہیں ہے، سب کا تیل جا رہا ہے. لیکن اگر وہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ جہاز خطرے میں آ جاتے ہیں، تو پھر دنیا کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایکچولی ایران نے دنیا کو جھنجھوڑا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے ایران کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کی بات ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں ہر ایک کو کہ جناب آپ جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے ان کو روکیں، ہم تو مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، تو ایرانی کہتے ہیں ہماری 40 سال سے معیشت متاثر ہو رہی ہے، 40 سال سے زائد ہو گئے ہم پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے بارے میں کون سوچے گا. تو وہ ایران کے پاس جواب ہے ہر چیز کا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سب سے اہم اتحادی ہوا کرتا تھا امریکہ کا. ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سے کہا کہ ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں. کچھ ممالک آپ نے حرمت کو محفوظ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا نام نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. کون سے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جن ممالک کا پتہ چلا، چاہے وہ اٹلی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، بیلجیم ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور کینیڈا ہے. یہ میں نے 10 ممالک کا نام تو آپ کے سامنے میں نے لے لیا، اور دنیا کے بڑے اور تگڑے ملک ہیں یہ. ان میں سے تو کوئی اس لڑائی کے اندر نہیں اتر رہا. ابھی یونان کے 2 جو ٹینکر ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں، تو یونان اس لڑائی میں کیوں آئے گا؟ ترکی بھی اس لڑائی میں نہیں آئے گا. عرب ممالک نے بڑی سمجھداری دکھائی، انہوں نے لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا. اور ہاں، میں آپ کو وہ خبر دے دوں کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دعویٰ کیا گیا نیو یارک ٹائم کی جانب سے اور اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی ایران کے ساتھ کیا اس کے پیچھے محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ سے مبینہ طور پہ یہ خبریں چھاپی گئیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرو. لیکن ایک مرتبہ پھر سعودی عرب سے جو سورسز ہیں انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ محمد بن سلمان نے نہیں کہا اور یہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے گلے نہ ڈالی جائے. تو سعودی عرب تو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ایران کے ساتھ، ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ آیت اللہ مجتبی خامنئی زندہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہے یا معذور ہو چکے ہیں. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی. پھر انہوں نے کہا جی ایران کی ساری قیادت ختم ہو گئی ہے، ہم کس سے مذاکرات کریں ہمیں معلوم نہیں ہے. 100 سے زیادہ بحری جہاز انہوں نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیے، 7000 اہداف کو ہم نشانہ بنا چکے ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا کہ جو اہداف نشانہ بنائے وہ ملٹری اور کمرشل تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی. میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی. اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے 1-2 ذرائع سے کنفرم کی. بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے، میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے. لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے. لیکن جس طرح مارشل لا کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے. ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے. عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت پوری طرح پھنس جائے گی. اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے. یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے
ان کے انتظامات کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے آج کیا جائے, ہو سکتا ہے کل کیا جائے, لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ. اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے. جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے, دنوں میں ہو جائے, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے, کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, اور اس کا کیا میکینزم ہوگا, کس طریقے سے لے کر جائیں گے, اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے, چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے اس کے اندر القادر ہے, اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا, اس میں کچھ نکلے گا نہیں. سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے, عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے, دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی, ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے. تیسرا یہ میرے سورس نے کہا, میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا, لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو, اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں. تیسرا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا, لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا. ناظرین یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے. دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا. اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ سب جانتے ہیں, اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے. اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے, خوفزدہ ہے, انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی. اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے, کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا, انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ, ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ مکافات عمل. ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایجنٹ کہا, بعض اوقات یہودیوں کا ایجنٹ کہا, بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے, اور جن کاموں کی طرف یہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ عمران خان کرنا چاہتا ہے, یہ بھی عمران خان کرنا چاہتا ہے, یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتا ہے, یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتا ہے, یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. بڑی انہوں نے کہانیاں سنائی قوم کو. مکافات عمل دیکھیں آج وہ سارے لوگ اسی کے اندر پھنسے ہوئے, اور یہ باقی زندگی جتنا بھی ان کا سیاسی کریئر ہے وہ اس کے اندر پھنسے رہیں گے, اب اس میں سے نہیں نکل سکیں گے. یہ والا چورن پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ لوگ اب دوبارہ یہ والا چورن نہیں بیچ پائیں گے, کیونکہ چورن انہوں نے قوم کو بہت بیچ لیا اور اب یہ بے نقاب ہو گئے. فضل الرحمان اور جماعت اسلامی چپ ہے. جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو میں نے ابھی تک فضل الرحمان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں, فضل الرحمان سٹیٹمنٹ دیں گے مجھے پتا ہے ضرور دیں گے, لیکن زبانی مخالفت کریں گے اور اس کی قیمت وصول کر لیں گے. جماعت اسلامی بھی زبانی مخالفت کرے گی اور اس کی قیمت وصول کر لے گی, کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بی ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلق ہے. فضل الرحمان صاحب مذہب کارڈ کھیلیں گے ضرور جیسے وہ ہمیشہ کھیلتے آئے ہیں, لیکن وہ زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. فی الحال تو یہ لوگ چپ ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں.